रहमत रमज़ान के दिनों में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रसूमात और रवैये, और आज हम बात करेंगे अपनी राइज यानी जो मुरव्विजा रसूमात हैं उनमें से वफ़ात की रसूमात के हवाले से। मौत और ज़िंदगी ये सब अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जो ज़िंदगी यानी जो पैदाइश होती है हमारे यहाँ बच्चों की, या कोई वफ़ात पा जाता है, ये बहुत बड़ी हकीकत है और इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इसकी अहमियत से भी कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। किसी की पैदाइश की खुशी और किसी की वफ़ात का या बिछड़ने या जुदाई का गम, दोनों फीलिंग्स फितरी हैं। खुश होना, गमगीन होना, फिर खुशी का और गम का इजहार भी करना, फितरी सारे हमारे रवैये हैं, ये सारे एहसासात हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमा दिया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी और मौत ऐसे ही पैदा नहीं कर दी गई। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने इसको बनाया है, तख्लीक किया है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मौत और ज़िंदगी की तख्लीक मैंने की, और ये बेसबब नहीं की, इसलिए की ताकि तुम्हारी जांच कर ली जाए, तुम्हें आजमाया जाए, देखा जाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। सबसे पहली बात, हम मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। हमें ये इदराक होना चाहिए कि दुनिया में हर शख्स एक मखसूस वक्त तक रहेगा। अब वो उसका वक्त कितना है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान पाक में इसकी भी बड़ी प्यारी वजाहत है। कोई तो बच्चे दुनिया में आते हैं तो जिंदा ही नहीं होते, स्टिल बर्थ जिसको कहते हैं, मुर्दा ही पैदा होते हैं। कोई बढ़ते हैं, किसी की उम्र कम, किसी की ज़्यादा, कोई बचपन में इंतकाल पा जाता है, कोई जवानी में, कोई बलूगत में, कोई बुढ़ापे में, कोई लंबी उम्र पा लेता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसकी हिकमतें क्या हैं, उसकी रज़ा क्या है, हम नहीं जानते। मगर ये बिल्कुल फैक्ट है, और इससे कोई इनकार भी ना करे कि जब हमारा अपना कहीं कोई हमसे जुदा हो जाता है, बिछड़ जाता है, उसकी वफ़ात हो जाती है, तो वो सदमा तकलीफ़ पहुंचाता है, उससे वो फीलिंग्स तकलीफ़ दें हैं। हम इंसान हैं, हमें खुशी भी होती है, गम भी होता है, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब हम नॉर्मल नहीं है। कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता ज़हनी मसला है हमारे साथ कि खुशी के मौके पे हमें खुशी नहीं होती, गम के मौके पर हम अफसरदा नहीं होते। लेकिन दीन इस्लाम ये बता रहा है कि आपको हर हाल में एक रिस्पॉन्सिबल रवैया, एक बुर्दबार रवैया अख्तियार करना है। ना अपनी खुशी में आपे से बाहर हो जाएं और ना गम में मायूस हो जाएं। अब हमारे यहाँ वफ़ात की कुछ रसूमात हैं। हर प्रोग्राम में जब हम रस्म की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक रिमाइंडर के लिए मैं ये अर्ज़ कर देती हूँ कि हर रस्म बुरी नहीं होती। आपका जो क्राइटेरिया है, आप देखेंगे कि अगर वो रस्म कुरान और हदीस के किसी उसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, कोई फ़साद नहीं है, तो फिर आप लोगों को ना रोकें ना टोकें। लेकिन अगर कहीं कोई फितने का बाइस बनता है, किसी के हुकूक की पामाली का बाइस बनता है, किसी के लिए अजियत का बाइस बनता है, और इस्लाम ने जो रूलिंग्स हमें दी हैं, जान, माल और आबरू, एक शख्स का माल, उसकी डिग्निटी और उसकी जान, अगर हमारे किसी एक्ट से, हमारी किसी रस्म से इनमें से किसी एक पर हर्फ आ रहा है तो फिर हम उसे डिस्करेज करेंगे, वरना खामोशी इख्तियार करेंगे। ये जो नो 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 कहने वाली हमारी आदत बन गई है ना, आपने बच्चे को भी देखा होगा, जो माँ बाप हर चीज़ में उसको नो कहते ना, फिर वो बच्चा कभी एक ओबीडियंट और एक समझदार बच्चा नहीं बनता। उसके माइंड में होता है इन्होंने तो नो ही कहना है, ये तो कुछ करने नहीं देते, ये तो मेरी किसी चीज़ को इनकरेज नहीं करते, इनको तो मेरा कोई काम ही ठीक नहीं लगता। तो ये हमारे दीन के भी मनाफी है स्ट्रेटजी। जिस नबी के हम उम्मती हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ نہ پوچھتے ہوں، ہر بات بیان کرتے تھے. تو تھوڑا سا ہم سب کو بھی جو اس پروگرام کا مقصد ہے، اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھیں اپنے اطراف کے ماحول کو، اپنے دین کو، اپنی تعلیمات کو. اور یہ جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں یہ سب ہمارے لوگ ہیں، بحیثیت انسان بھی ہم اللہ کا کنبہ ہیں. ریزمبلنس دی گئی ہے نا، ایک مثال دینے کے لیے بتایا گیا. معاذ اللہ، اللہ کی تو کوئی فیملی، کوئی خاندان نہیں ہے. مثال دینے کے لیے کہ جیسے ایک شخص کا کنبہ ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، ہیڈ آف فیملی ہے اور اس کے لیے سب امپورٹنٹ ہیں. تو یہ مثال ہم دے رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ایک کنبہ ہیں. پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں. تو جب ہم مسلم بردرہڈ کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں تو اب دوسرے مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں اور کسی بھی زبان بولنے والے ہیں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہیں، اب وہ ہمارے لیے ایسے ہی امپورٹنٹ ہیں جیسے ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ پروگرام کا وقت آلریڈی کافی محدود ہے. کہ وفات کی رسومات، اگین کچھ رسومات مذہبی ہیں، کچھ ریکمینڈڈ ہیں، ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے مختلف کمیونٹیز میں، مختلف گروہوں میں رائج ہیں. ہر رسم کو آپ ڈنڈا لے کر فتویٰ نہیں دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ غیر شرعی ہے. اگر غیر شرعی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء سے اور علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے سامنے غلط کوئی کام ہو رہا تھا، اللہ کی حدود کی پامالی ہو رہی تھی، حق تلفی ہو رہی تھی کسی کی، احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، تو تم کیوں خاموش تھے؟ تو تب ہماری ذمہ داری ہے کہ اصلاح کریں. اور اصلاح کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کی اپنے بھائی کی، اس نے اس کو رسوا کر دیا، اور جس نے تنہائی میں اصلاح کی اس نے اس کو مزین کر دیا، سنوار دیا. تو مجمع میں کھڑے ہو کر ایک کو ٹوکا تو آپ نے اس کو انسلٹ کیا، ڈیگریڈ کیا. یہ دین کا حکم نہیں ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا، سب آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، اور جو مقصد تھا آپ کا نصیحت کا وہ بھی کارآمد نہیں ہوگا. بہرحال اب یہاں پہ وفات کی جو رسومات اس حوالے سے دیکھیں. سب سے پہلی بات کہ کسی کی وفات جب ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ہمارے ہاں نہیں اس بات کو سمجھا جاتا کہ رونا تو فطری عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اپنے فرزند جب ان کا وصال ہوا تو آپ روئے، اور صحابہ کرام حیران ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، مگر ایسی کوئی بات نہ کہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کا کلمہ ہو یا خدا نخواستہ غلط ہو. یعنی یہ تو فطری عمل ہے، میں روتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خدا نخواستہ ناشکری یا نافرمانی نہیں کرتا. خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات پر بھی آپ نے گریہ فرمایا، بہت سی ایسی روایت اس میں ملتی ہیں. آپ روئے، لیکن اب رونا، اچھا یہ تھوڑی سی بائی دا وے بات نکل آئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ رو لینا بہتر ہے نہ رونے سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لانگ ٹرم میں آپ جب نہیں رو رہے ہوتے تو پھر آپ کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ذہنی پرابلمز کا سبب بھی بن سکتی ہے. دوسرا، مجھے تو پرسنلی لگتا ہے کہ جو ہمارے عزیز اقارب ہیں ان کا اتنا حق تھا، وہ ہمارے لیے اتنے اہم تھے کہ ہم ان کے لیے روئیں. بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں ہے، گناہ ہوگا، رونا نہیں ہے. یہ بالکل کوئی مذہبی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے اس کا. ایک تو آپ کے لیے وہ اہم ہی نہیں تھا، وہ چلا گیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے وہ بہتر ہے کہ بعد میں ساری زندگی کہیں نہ کہیں وہ چیز تکلیف دیتی رہتی ہے. تو رو لینا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ آپ اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں، رو لیتے ہیں. بہرحال اب یہاں پر رونے میں خیال یہ ہے کہ کسی قسم کا واویلا نہیں، بہت زیادہ اگریسو بیہیویئر نہیں، ناشکری کے کلمات نہیں. ہم کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، تم چلے گئے میں چلا جاتا. یہ ہو سکتا ہے کوئی جذباتی ہو جائے اور اس کے منہ سے باتیں نکل جائیں، لیکن اللہ نے ہر شخص کا ایک وقت لکھا ہے، اور وہ اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی نہ پہلے اور نہ بعد میں، اسی وقت اس کی وفات ہوگی جو وقت لکھ دیا گیا. آپ کو رونا آتا ہے، آپ رو سکتے ہیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، اپنا منہ نہ نوچیں. ایسے ایکسٹریم جو بیہیویئرز ہیں اور ایسے ایکسٹریم جو ریاکشن ہے وہ نہ ہونا نہیں ہو.
صبر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ اور کتنا پیارا جملہ دین نے ہمیں عطا کر دیا ہے، جو ہمارے ہاں بچپن سے یہ رسم ہے اور یہ ہم کرتے ہیں۔ جب کسی کی وفات کی خبر ہم سنتے ہیں، اب چاہے اس کا 10 سال پہلے بھی انتقال ہوا ہو، آپ کو کوئی بتاتا ہے جی فلاں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یا اس لمحے آپ سن کر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک یہ حقیقت ہے، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہ جملہ بہترین ہے، یہ صبر کا ایک آپ کا اظہار ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں اس بات پر۔ اس کے بعد کچھ رسومات اب ہماری ایسی بن چکی ہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کئی لوگ اپنے والدین کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل سے ایسے موقع پہ پوری کمیونٹی کی خواتین عالمائیں بن جاتی ہیں، یہ غلط کیا، وہ صحیح کیا، وہ بندہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے، اس کو تو کچھ ہوش نہیں ہے، آپ اس کو مزید تکلیف دینے والے فتوے دے رہے ہیں، اور وہ فتویٰ جس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس کا منہ ادھر نہیں کیا، ادھر کیوں کر دیا، اس کو اس چارپائی پہ کیوں نہیں لٹایا، اس کو بیڈ پہ کیوں لٹا دیا، اور بہت سی ایسی باتیں۔ یہاں جو شرعی معاملات ہیں آپ اپنے ہاتھ میں لیں، ان کو سپورٹ کریں۔ جو اہل خانہ ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، پریشان ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ وفات کی رسومات کیا ہیں، ان کو حوصلہ دیں اور آپ ٹیک اوور کر لیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ اور اس میں بھی بات یہی ہے کہ انہیں خود پتہ ہو، تو اپنے اپنے گھر کے سب کے رواج ہیں اور وہ سب وہاں پہ اپنے رواج اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی بن جاتی ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، رسم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب وفات ہوئی ہے، میت آپ کے پاس موجود ہے، بجائے آپ رونے چیخنے کی اس کے کان میں آوازیں جائیں، اللہ کا کلام اس کے کانوں میں جائے۔ اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروون ہے، الحمدللہ ہماری جو تعلیمات ہیں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو کئی سو سال پہلے پروون ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ تو جب وہ سن رہا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کا کلام اس کے کانوں میں چلا جائے۔ یہ نہیں کہ یہ میں کہوں کہ واجب ہے کہ اس کے کانوں میں سنایا، یہ بہترین ہے، یہ بہت پیارا عمل ہے۔ اور پھر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی تدفین کا، غسل کا، طہارت کا انتظام کیا جاتا ہے، جس کو تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ اس کے کفن کا سفید لباس مخصوص ہے، وہ اس کو پہنایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سمپل جو رائج ہیں، جو قرآن اور حدیث سے معاملات ثابت ہیں، جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات ثابت ہیں، ان کے مطابق اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور اس میں جو تعلیمات ہیں کہ جلدی کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی زیادہ اہم ریزن ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی، وہ امانت ہے اب مردہ، اس کو آپ میت کو تدفین کا انتظام کریں، بے سبب ڈیلے نہ کریں۔ پھر یہاں پر ایک معاملہ کیا، اس گھر میں جی چولہا نہیں جلے گا۔ اس میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس گھر میں وفات ہوئی ہے، ہماری پوری کمیونٹی جانتی ہے چولہا نہیں جلے گا۔ اچھا، اب اس چولہا نہیں جلنے کا مطلب دیکھیے انہوں نے کیا سمجھا۔ ایک گھر میں ہم لوگ گئے تو وہاں بچے کو، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، 2-2.5 سال کا بچہ ہوگا، 3 سال کا، تو اس کو دودھ بوائل کر کے دینا تھا۔ تو اس کی ماں نے چولہا جلا لیا تو ساری خواتین اس کے اوپر برس پڑی کہ میت والا گھر ہے، یہاں تو 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے تھا۔ یعنی کہ کمال ہے کہ چولہا نہیں جلنے کا مقصد یہ تھا کہ 3 دن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ سوگ میں ہیں، 3 دن تک آس پاس کے محلے والے دیگر رشتہ دار جو اتنے غمزدہ نہیں ہیں، کیونکہ obviously آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کا عزیز اقارب قریبی ہوتا ہے، جو تکلیف غم کی اس کی ہوتی ہے، باقی لوگوں کی نہیں ہوتی۔ ہم روزانہ کتنی خبریں سنتے ہیں، یہاں پر اتنے لوگ زلزلے سے ہلاک ہو گئے، اتنے سیلاب میں بہہ گئے، اتنے یہ، کتنا ہم صدمہ آ جاتا ہے ہمیں، ہم کتنے دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم نہیں چھوڑتے، لیکن جس سے وہ ریلیٹڈ ہوں گے ان کی روٹین یقیناً بدل گئی ہوگی، وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے۔ لہٰذا دین کا حکم کیا ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی اس شخص کو ہے، تو 3 دن وہ سوگ میں رہے۔
آپ اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں. الٹا گھر میں دور دراز سے رشتہ دار آ جاتے ہیں اور وہ ایک کہہ رہے ہیں مجھے چائے چاہیے, اب چائے آئی تو جی چینی ڈلی ہوئی ہے بغیر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں آپ کو کتابوں میں پڑھی ہوئی نہیں بتا رہی ہوں. ان کے والد فوت ہوئے میں, ادھر سے ایک رشتہ دار آئیں, ادھر سے دوسری آئیں, پورا دن وہ بیٹھے ہوئے, فرمائش پہ فرمائش, فرمائش پہ فرمائش. اب وہ 3 دن چولہا نہ جلنے والی بات کہاں گئی؟ تو تھوڑا سا احتیاط کریں, احساس کریں, اور جو معاملات ہیں ان کا خیال کریں. انشاءاللہ مزید رسومات پر, جو وفات کی رسومات ہیں اس پر بات چیت کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. تیری ہے رب کی رحمت رمضان